अस्सलाम वालेकुम। 2 ट्वीट्स और 2 कहानियाँ, इसके बारे में आपको बताएँगे। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने, इसराइल के बारे में, और जिसके बाद इसराइल में और पूरी दुनिया में एक शोर मच गया। उसमें हुआ क्या था और फिर वो डिलीट क्यों हुआ और किसने किया, और उसके पीछे ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट पहले किया तो उसकी वजूहत क्या थी, इस पे सारी बात मैं आपको आज बताऊँगा। मेरी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से बात हुई है। और इसके अलावा जो एक और ट्वीट बहुत मशहूर हुआ इन्हीं दिनों में, पिछले दिनों में, जो पाकिस्तान में चल रहा था उस दौरान, वो था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का वो तारीखी ट्वीट, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि आप जंगबंदी कर दें, और जो आपने धमकी दी हुई है कि 8 अप्रैल को आप हमला करेंगे ईरान पे और उसका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पावर प्लांट्स, उसके वाटर प्लांट्स वो तबाह कर देंगे, वो ना करें। और साथ ईरान से अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी, दोनों तरफ से रिक्वेस्ट की थी, और ईरान से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप आपने हरमुज़ को खोल दें। जिसके बाद सीज़ फायर हुआ, एक्सटेंड हुआ 2 हफ्ते के लिए, और हाँ, ये भी उन्होंने कहा 2 हफ्ते के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें पीछे रह गई, और एक वो ऊपर उसके एक लाइन थी जिसपे लिखा हुआ था ड्राफ्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो क्या हुआ और ये क्यों सिचुएशन वहाँ ऐसे हुई, कौन ज़िम्मेदार था उसका, फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, इसके बारे में मैं आज के व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको रज़ा अमीर मुक़द्दम, जो ईरान के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनका एक बयान आया, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं इस्लामाबाद पीस प्रोसेस पे, और जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई हैं जिसमें पहली बार अमेरिका और ईरान आमने सामने आके बैठे हैं पिछले 47 साल में, जो बड़ी अचीवमेंट है। और उस पर ईरान के सफ़ीर की तरफ से, हिज एक्सेलेंसी की तरफ से, ये बात आना बड़ी अहम है। और उन्होंने कहा है कि द इस्लामाबाद टॉक्स इज नॉट एन इवेंट बट अ प्रोसेस, कि एक वाक्य नहीं है, ये एक अमल है, बहुत लंबा अमल, जिस उसका एक हिस्सा है ये इस्लामाबाद टॉक्स। तो ये इस्लामाबाद टॉक्स इटसेल्फ इज नॉट एन इवेंट, कि एक इवेंट है और वहाँ पे आए हैं, तस्वीरें खिंचवा के घर चले गए, नहीं, ये प्रोसेस है जो पहले से भी चल रहा था, अभी ये भी उसका हिस्सा है इस्लामाबाद, और फिर आगे भी ये चलेगा। बड़ी उम्मीद फ़ज़ा बात उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद टॉक्स लेड द फाउंडेशन फॉर अ डिप्लोमेटिक प्रोसेस। उन्होंने बुनियाद इसकी बिछा दी है एक सफारती अमल के शुरू होने की, और इफ ट्रस्ट एंड विल आर स्ट्रेंथन, कि अगर एतमाद बहाल हुआ और भरोसा एक दूसरे पर रहा, मजबूत रहा, तो इस ये बुनियाद एक सस्टेनेबल फ्रेमवर्क, एक मुस्तहकम फ्रेमवर्क जो है, वो ढांचा तमाम ताल्लुकात का अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसको पैदा कर सकते हैं, उसका खड़ा कर सकते हैं ढांचा, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज, तमाम जो इसमें फरीक हैं उनके इंटरेस्ट के लिए। बुनियादी फरीक तो अमेरिका और ईरान है, लेकिन फिर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, और फिर मुस्लिम वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। तो ये बड़ा अच्छा। फिर उसके आगे उन्होंने तमाम पाकिस्तान के तमाम इदारों का, पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने मोहब्बत दी, मेहमान नवाजी की, और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि द ईरानियन हाई रैंकिंग negotiating team with dignity, self-confidence, faith in Allah Almighty, and attention to the concerns of the people pursued dignified talks for the great Iranian nation। तो उन्होंने फिर कहा कि अपने ईरान की कौम के लिए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, हमारी जो टीम थी उसने बातचीत की है, और अपने लोगों के उन्होंने हुकूक का ख्याल रखा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी, मैंने सोचा आपसे मैं शेयर कर लूँ। तो अब मैं आता हूँ उन ट्वीट्स की तरफ। पहले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के ट्वीट की बात कर लें। बड़े ही नाजुक मौके पे वो ट्वीट आया था, और इसीलिए मैंने उस पर मज़ीद बात नहीं की, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि ये मेन इशू से तवज्जो हट जाएगी। और जो मेन इशू ये था कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, तारीखी थे, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो, अगर ये शोर मचा रहता तो शायद मुज़ाकरात डिस्टर्ब होते, इसलिए उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए ये बात की गई। लेकिन फिर रात को वो ट्वीट, रात को या अगले दिन शायद अर्ली मॉर्निंग, वो ट्वीट डिलीट हो गया एक्स अकाउंट से, और उस पर फिर बातें शुरू हो गई। इस तमाम अरसे में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। लोगों ने मीम्स बनाई, हज़ारों मीम्स बनी उन पे। उनका जो ट्वीट था वो 5 मिलियन उसके एक्सप्रेशंस आए हैं, यानी कि 50 लाख लोगों ने कम से कम देखा। फिर उसके बाद वो शेयर बहुत हुआ, वो वायरल हो गया, वो पूरी दुनिया का टॉप ट्रेंड बन गया, और उसमें इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने धमकी दी,
اس نے وکٹم کارڈ کھیلا، پھر اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اس پہ بولا، پھر اسرائیل کے اور لوگوں نے بولا، ویسٹرن لوگ بولے اس کے حق میں، اس کے خلاف مسلمان ملکوں میں بہت اس کے حق میں آواز اٹھی، پاکستان میں اس کے حق میں بہت آواز اٹھی کہ خواجہ محمد آصف نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن پاکستان میں ایک آواز یہ بھی تھی کہ یہ موقع مناسب نہیں تھا یہ ٹویٹ کرنے کا۔ اس میں خواجہ صاحب کے جو فالوورز کی تعداد 1 لاکھ فالوورز بڑھ گئے ان کے صرف چند گھنٹوں میں، اتنا زیادہ وہ ٹویٹ وائرل ہوا۔ اور خواجہ صاحب کی ایک اپنی عادت، وہ اسلام آباد میں تھے ہی نہیں، وہ سیالکوٹ میں اپنے حلقے میں تھے، اپنے گھر میں تھے، آبائی گھر میں، وہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور ان پہ کوئی آمد ہوئی، اور آمد جیسے بھی ہوئی، آمد ہوئی، اور وہ انہیں ٹویٹ کر کے وہ سو گئے فون بند کر کے۔ صبح اٹھ کے دیکھا انہوں نے تو طوفان مچا ہوا تھا پوری دنیا میں۔ خیر، میں نے خواجہ صاحب سے بات کی، انہوں نے مجھے پوری صورتحال بتائی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا، یہ خواجہ محمد آصف صاحب نے خود مجھے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایکس نے ڈیلیٹ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے اس کے میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کا کیا ثبوت ہے تو انہوں نے کہا کہ گروک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایکس نے اس ٹویٹ کو ہٹایا ہے، اور کیونکہ اور گروک نے جو کچھ کہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ خواجہ محمد آصف صاحب نے نہیں کہا، گروک نے یہ لکھا تھا، میں نے بھی پڑھا تھا وہ، کہ یہ جو ایکس کی پالیسی ہے اس کے خلاف ہے۔ اس سے آپ سوچ لیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کتنی یہ ویسٹرن جو سویلائزیشن دعوے کرتی ہیں وہ کتنا انشور کرتی ہیں، کہ ایک اسرائیل کے ظلم کے خلاف جو لبنان پہ کر رہا تھا، اور جس پہ خواجہ آصف واقعی میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کا دل دھڑکتا ہے فلسطین کے ساتھ، اور جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس پہ وہ بہت افسردہ رہتے ہیں۔ کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے میری ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی تھی، اور پھر میں نے جب ان سے بھی یہ لیٹسٹ بات کی تو انہوں نے مجھے یاد کروایا کہ 1967 میں ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اور اس میں بھی اسرائیل نے جتنا ظلم کیا تھا عرب ممالک پہ، کہتے ہیں میں تب سے اس کے ظلم نہیں بھولتا اسرائیل کے، اور مسلسل ایک سیریز ہے اس کے ظلم کی، اس کی جنگوں کی، جو عورتوں اور بچوں کے خلاف اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ ابوظہبی میں بہت سالوں تک خواجہ محمد آصف رہے ہیں، پوری دنیا اور بھی دنیا میں کئی جگہوں پہ رہ چکے ہیں اپنے ملازمت کے سلسلے میں، اور اتفاق سے بہت سارے فلسطینی جو ہیں وہ خواجہ محمد آصف کے بہت قریبی دوست ہیں۔ اور ایک کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ نابلس کے ایک سابقہ میئر، نابلس فلسطین کا ایک شہر ہے، ان کا بیٹا ان کا بہت دوست ہے، اور ان کی والدہ وہ زیتون کا تیل کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپے میں ان کے لیے بھیجا کرتی تھی جب وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو کہہ رہے میری، اور انہوں نے بہت دل سے وہ باتیں کر رہے تھے کہ میرا بہت تعلق ہے، میرا فیملی کی طرح تعلق ہے، اور ایموشنل، انہوں نے لفظ یوز کیا، ایموشنل اٹیچمنٹ ہے میری۔ اور جس طرح اب لبنان میں ظلم کیا اس نے پہلے غزہ پہ کیا، فلسطین پہ کیا، اب لبنان پہ کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اب ایران پہ جو کیا، کہہ رہے ہیں میرا دل اس پہ بہت دکھا ہوا ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں اس کے خلاف کھڑا ہوں، تو مجھے اس پہ کوئی پشیمانی یا شرمندگی یا گلٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ ٹویٹ کیوں کیا، اس لیے میں نے تو ڈیلیٹ ہی نہیں کیا، اور میں آج بھی اسی موقف پہ کھڑا ہوں۔ پھر میں نے ان سے جو بات کی، وہ جو اینٹی سیمیٹک ان پہ یہ الزام بھی لگا خواجہ محمد آصف پہ، دھمکیاں انہیں الگ سے آئی ہیں کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، اور کس لیے پاکستان کے وزیر دفاع کو کس لیے ایلیمینیٹ کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے مظالم پہ ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ان کو آئینہ دکھایا ہے اسرائیل کو اور اس کے وزیر اعظم کو اور اس کی حکومت کو کہ آپ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ اس بات پہ ان کو دھمکیاں آئی ہیں ایلیمینیٹ کرنے کی، اور یہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو جس نے دھمکی دی ہے اس کو ہم نے مار ڈالا ہے۔ تو انہوں نے دھمکی تو دی نہیں، انہوں نے تو بد دعا دی تھی، اور کہا تھا کہ جنہوں نے یہ اسرائیل بنایا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلیں، اور اپنی یورپ میں اپنا گلٹ، جو یورپ نے ظلم کیا یہودیوں پہ، اس کا گلٹ دور کرنے کے لیے فلسطینیوں کی زمین پہ انہوں نے اسرائیل بنا دیا بجائے یورپ میں بنانے کے، اور یورپ میں اس لیے بھی بننا چاہیے تھا۔ یہاں پہ وہ آتا ہے جو اینٹی سیمیٹک الزام لگا کہ اینٹی سیمائٹ ہیں خواجہ محمد آصف پاکستان کے وزیر دفاع، جو کہ نہیں ہے وہ، اور یہ بات میں انہوں نے بھی کی، انہوں نے ایگزامپل، انہوں نے مجھے ایک بک ریکمینڈ کی، انہوں نے کہا یہ بک ہے، یہ میرے تھم نیل میں اس بک کا ٹائٹل بھی ہے، شلومو سینڈ کی ہے، دی انوینشن آف دا جوئش پیپل۔ یہ شلومو سینڈ جو ہے یہ خود یہودی ہے، اور انوینشن آف دا جوئش پیپل کی انہوں نے جو بات کی ہے، یہ اس بک کا انہوں نے ریفرنس دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تم بھی پڑھو۔
میں نے کچھ اور بکس پڑھی ہوئی ہیں جس میں مجھے تھوڑا ان کی ہسٹری کا اندازہ، اور پھر ہسٹری کی انہوں نے بات کی کہ یہ سیمیٹک تو ہیں ہی نہیں جو یہ والے ایسٹ یورپین یہودی جو ہیں، اور وہی ایسٹ یورپین تھے. یورپ نے ظلم کیا تو ایسٹ یورپ میں ان کا ایک اسرائیل بننا چاہیے تھا نا، لیکن ایسٹ یورپین یہودی ہونے کے باوجود یہ اسرائیل میں جا کے بس گئے اور اپنے آپ کو سیمیٹک نیشن ریس سے ملا لیا، جو کہ اردو میں یا دوسری زبان میں سامی جس کو کہتے ہیں. اور ان کی یہ صرف یہودی نہیں ہیں، مسلمان بھی اس میں ہیں، کرسچنز بھی اس میں ہیں، عبرانی زبان بولتے ہیں، عربی زبان بھی بولتے ہیں، اور آرامی زبان ارمس یہ بھی بولتے ہیں. تو یہ 3-4 مذاہب کے لوگ ہیں. صرف یہ سیمائٹ جو ہیں یہ صرف یہودی نہیں ہوتے، یہودی ایک مذہب ہے ان میں، یہودی، عیسائی، مسلمان تمام سیمائٹ نسل کے ہیں. عربی جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ سیمائٹ نسل، سیمائٹ سام، جیسے میں نے کہا سام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت سام علیہ السلام، ان سے سامی نسل ان سے چلی، تو سامی سیمائٹ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. تو یہ تو ایک خازار قبیلے تھے جو ایسٹ یورپین، جو روس، اب آج کا جو روس ہے، یوکرین ہے، اور قازقستان جو اسٹیپ کے علاقے ہیں وہاں پہ، جہاں سے منگول بھی ہیں، جہاں سے ترک بھی ہیں، اور وہیں سے یہ خازار قوم تھی. اور یہ آپس میں ملتے جلتے ٹرائب ہے، منگول، ترکس اور خازار. تو یہ خازار جو تھے، ان کی جو ایلیٹ تھی، یہ 6-7ویں صدی عیسوی صدی میں، یہ ان کی جو ایلیٹ تھی اس نے جوئش مذہب کو قبول کر لیا. ہاں، جوئش مذہب میں کنورٹ ہو گئے، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنی ریاست بنا لی، جو تجارت میں بڑے شارپ تھے، پھر طاقت بھی تھی ان کے پاس. تو اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ان کی ریاست ختم ہو گئی تو یہ پھیل گئے. ایسٹ یورپ میں بھی ان کا اثر تھا، وہاں پہ یوکرین سے ساتھ ہی جتنے علاقے تھے وہ ایسٹ یورپ میں آتے ہیں، تو وہاں پہ سارا ان کا انفلوئنس تھا. اور پھر اس کے بعد جب وہاں پہ یہ وہاں سے آہستہ آہستہ انہوں نے اس طرف ہجرت کی، تو یہ سارا پروپیگنڈا ان کے خلاف جو ہوا، اور جو اس کے پیچھے اصل کہانی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اس ٹویٹ کی، کہ وہ انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا، اس کے باوجود کہ بہت شور مچا، پوری دنیا میں بحث ہوئی اس پہ پاکستان کے وزیر دفاع کے خلاف، اور یہ کہا گیا کہ مذاکرات پاکستان کرا رہا ہے نیوٹرل وینیو میں، اور ان کا وزیر دفاع دھمکیاں دے رہا ہے اسرائیل کو، حالانکہ اسرائیل کو انہوں نے دھمکی کوئی نہیں دی تھی. تو یہ ایک ٹویٹ یہ تھا. دوسرا ٹویٹ تھا جو وہ پھر یہ لمبا ہو رہا ہے لیکن میں جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. دوسرا ٹویٹ تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، اور وہ ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی، ڈیڈ لائن تھی کون سی تاریخ کی، ہاں 8 اپریل کی ڈیڈ لائن تھی، رات کے 8 بجے، ٹیوزڈے تھا اس دن، اور وہ تھا امریکن ٹائم کے مطابق ہونا تھا، پاکستان کی صبح 5 بجے جانا تھا یہاں پہ. تو رات کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں ریکویسٹ کی دونوں طرف سے. اس ٹویٹ کا جو پہلا ورژن آیا، جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈرافٹ فار پرائم منسٹر شہباز شریف ایکس میسج آن ایکس، اس طرح کا کچھ اس پہ عبارت لیکن ساتھ ڈرافٹ لکھا ہوا تھا. اس کے نیچے پورا ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا، جس میں ریکویسٹ کی وہ تھا فارمل قسم کا جو ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے یہ باتیں ہو چکی ہیں، اور کہ کیوں تھا ڈرافٹ اور کیسے تھا ڈرافٹ، بنتا کیسے ہے اس لیول پہ جب آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے اکاؤنٹ، تو وہ بہت سارے اس کے لوگ اس میں ان پٹ دیتے ہیں، پھر ایک عبارت بنتی ہے، سینٹنسز کی نوک پلک درست کی جاتی ہے، کاما فل اسٹاپ ٹھیک کیا جاتا ہے، لینگویج ٹھیک کی جاتی ہے، ڈپلومیٹک لینگویج، کس لفظ کا کیا مطلب ہونا ہے، لفظ ریکویسٹ استعمال کیا پرائم منسٹر شہباز شریف نے، آسک نہیں لکھا، ریکویسٹ لکھا، زیادہ فارمل، زیادہ کرٹیس، زیادہ ڈپلومیٹک. تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے. تو ڈرافٹ تو ظاہر بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر یہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، جس میں باہر بیٹھے یوٹیوبرز شامل ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے، اور پھر دوسرے ممالک بھی اس میں آگے، انڈیا اس میں بہت اچھل کے آگے آیا، اور اسرائیل کے کچھ بھی لوگ بھی تھے. تو یہ اور پھر امریکہ کے اندر بھی اس پہ اتنا زیادہ یہ ایشو بن گیا، صرف ایک چھوٹی سی بات پہ کہ نیو یارک ٹائمز نے بھی اور دوسرے نے بھی اس پہ بات ضرور کی. انہوں نے نیگیٹو بات نہیں کی لیکن بات ضرور کی. نیگیٹو بات کی ہے تو انڈین میڈیا نے کی ہے، اور یہ شہباز گل ٹائپ، اور جو معید پیرزادہ ہے، عمران ریاض ہے، عیسیٰ بشاک، اس طرح کے جو لوگ
جن کو اسٹیبلشمنٹ نے پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا، ان کو حرام کے نوالے کھلائے، اور پھر وہ حرام کی انہیں کھانے کی عادت ایسی پڑ گئی کہ پھر وہ جہاں سے زیادہ حرام کا ملا وہاں چلے گئے، اور وہاں سے جا کے وہ پاکستان کے خلاف مسلسل کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف، یا پاکستان کے خلاف، یا شہباز شریف کے خلاف۔ اتنے اچھے ماحول میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی گند نظر آ جاتا ہے، لیکن اس گند کی وجہ بنیاد تو بہرحال حکومت نے پرووائڈ کی، اور وہ ایک نااہلی کہہ لیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ لیں، یا اوور ٹرسٹ کہہ لیں، اوور کانفیڈنس کہہ لیں پرائم منسٹر کا اپنی ٹیم کے اندر۔ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق پرائم منسٹر کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ وہ کسی اور شخص کے پاس ہے، وہ کوئی اور ہینڈل کرتا ہے، وہ پرائیویٹ شخص ہے، اور مطلب سرکار کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کے اپنے وہ کوئی بااعتماد ان کے سٹاف میں سے ایک بندہ ہے۔ پہلے ایک اور شخص تھا اور اب ایک اور شخص ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اس کو کوئی ذاتی وہ نہیں بنانا چاہتا وجہ، میں صرف اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ تو جو پہلا ان کا شخص جو ٹویٹر ہینڈل کرتا تھا وہ ذرا زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ موجودہ شخص جو ہے یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، یا اتنا ایکسپوجر آپ کہہ لیں۔ پڑھا لکھا ہونے سے ضروری تو نہیں کہ کوئی عقل مند بھی نہ ہو، کم پڑھے لکھے لوگ بھی بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، الرٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص اتنا زیادہ ڈیوٹیفل نہیں تھا اس وقت جب اس نے جو اس کو آیا بھیجا گیا، ظاہر ہے واٹس ایپ پہ فارورڈ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ میسج جیسے آیا ہوگا پرائم منسٹر کو فائنل ہو کے کہ یہ جی ڈرافٹ آپ دیکھ لیں، اس پہ کوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ڈرافٹ ٹھیک ہے، انہوں نے فارورڈ کر دیا آگے اس شخص کو جو ٹویٹر ہینڈل کو مینیج کرتا ہے۔ اس شخص نے کاپی پیسٹ کیا اور ٹھک اس نے وہ چڑھا دیا، اور وہ شخص میں یہ نہیں کہتا اس کی بدنیتی ہے، لیکن اس کی اس غلطی سے پاکستان کو بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے بہت زیادہ ایک ویک مومنٹ تھا اس سچویشن میں جو چل رہی ہے، جتنی سینسٹیو ہے، اور جس میں ایک آپ کے کوما فل سٹاپ پہ نظر رکھی جاتی ہے، اس میں اتنی بڑی غلطی ہو جانا۔ آپ کا ہینڈل ٹویٹر ہینڈل جو شخص چلا رہا ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا وہ مینٹلی الرٹ نہیں ہے، تو اور سنا ہے کہ اس کا نام بھی اس کو کہتے بھی پرائم منسٹر خود بھی اس کو پہلوان ہی کہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں اگر اس کو پہلوان کہتے ہیں تو وہ پہلوان ہی ہوگا کوئی، تو اس پہلوان نے کانڈ لگوا دی پرائم منسٹر کی، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ تو پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ اس پہلوان کو کہا صرف یہ گیا ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے پرائم منسٹر کے سامنے نہ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جو کابینہ کے وزیر جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ طوطا ہیں اس کابینہ کے وزیر کے، اور اس طوطے میں کابینہ کے وزیر کی جان ہے، اس لیے اس طوطے کو بچایا جائے جس نے اتنی بڑی غلطی کی۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کسی کو سزا دیں، لیکن اگر آپ اپنی گورننس کو بہتر نہیں کریں گے، اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، کرپشن پہ ایکشن کوئی ہو نہیں رہا کچھ حکومتی وزارتوں میں، اس طرح کی غلطیوں پہ کوئی ایکشن ہو نہیں رہا، تو پھر امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ پھر گورننس بہتر کیسے ہوگی؟ اس کا جواب پرائم منسٹر صاحب خود دے سکتے ہیں، اور یا حکومت چلانے والے دے سکتے ہیں۔ میں تو صرف فلیگ کر سکتا ہوں، وہ میں نے کر لیا۔ جو چیز ہو رہی تھی وہ میں سامنے لے آیا ہوں کہ اس کے خلاف ابھی تک سوائے اس کے کہ پرائم منسٹر کو شکل نہ دکھانا، پہلوان جی کچھ دنوں تک، باقی سب سطح خیر ہے۔ تو آئندہ بھی پھر غلطی ایسی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی، لیکن کچھ نہ کچھ پوچھ پرتیت کچھ ایکشن تو ہونا چاہیے تھا۔ نہیں کیا، آپ کی مرضی ہے، لیکن آئندہ ایسی غلطی سے اوائڈ کریں۔ میں نہیں یہ کہتا آپ کسی کے خلاف ایکشن لیں، اور صرف اس لیے کہ آپ کی کوئی وجوہات ہیں ایسی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، کہ اب کابینہ کے ممبران ہیں، ان کے آگے پنٹرز ہیں، مارکیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مارکیٹ میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایکشن کوئی نہیں ہو رہا۔ اور اگر آپ نے ہارٹ اسٹیٹ بننا ہے، اس ملک میں کوئی بہتر کام کرنے ہیں دنیا میں، جو اللہ کا شکر ہے ہمیں عزت مل رہی ہے، تو آپ پہلے اپنے گھر کو سیدھا کریں۔ اپنے گھر کو سیدھا نہیں کریں گے، اپنے گورننس کو بہتر نہیں کریں گے، اسی طرح پہلوانوں پہ اور کانگڑیوں پہ آپ نے اگر ڈیپینڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی شرمندگیاں اٹھانی پڑیں گی جو پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ذاتی زندگی میں آپ جتنی مرضی شرمندگیاں اٹھائیں، ذاتی زندگی میں جو مرضی کریں، میں کبھی نہیں بات کرتا، نہ کروں گا،
لیکن جب پبلک کا پیسہ اور پبلک کی دی ہوئی اتھارٹی استعمال ہو رہی ہوگی تو پھر پبلک کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، تب ہوگی ٹرانسپیرنسی۔ بس اتنی بات کرنی تھی، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔